Itu para yang bersalah. Mereka bersalah itu berkata saya itu mampu keluar. Yang mereka bersebuah itu sama seperti. Kalau mereka kunci kebaran yang lagi sudah apa? Setelah itu toko, mungkin kita berangkat yang ada kami orang. Mungkin kemarin itu buat janji bagi kami orang itu. Kalau dunia kita berangkat है उसका काम है करो ये आयत में तीन साल की इंसानों के आगे बढ़ाएगा तो शैतान कैसे बढ़ाता और अल्लाह हमारे अल्लाह की तरफ कैसे बढ़ाता दो इंसान दिए हैं लेकिन किसी आगे की सारी होती है अल्लाह से बंदे का ताल्लुक इन इंसानों से मजबूत होता है और इंसानों के जब तक कहीं दुनिया बढ़ जाए हमारे जज्बात में जान नहीं हम नमाज तो करते हैं लेकिन बहुत लोग सवाल करते हैं क्या फायदा नमाज का मुझे पता नहीं कि नमाज से क्या फायदा दुनिया में इबादत बहुत तरह होता है क्योंकि इबादत में लज्जत कम होती है इबादत की लज्जत ऐसे होनी चाहिए सब में अनादत और वुजू अनादत और वुजू और तकवा के बजाय नमाज में लज्जत नहीं कहा गया नमाज में लज्जत काम होता है खड़े हुए नमाज में सफाई दिखाते हैं मशीन नमाज और नमाज वो है जिसके बारे में आफा का विचार ये है जो अल्लाह को रखा है इसी तरह ये आंखों के अंदर नमाज में आंखों के लिए पसंद नहीं सवाल का मुकाबला नहीं और हम सवाल पसंद नहीं है कि वहाँ पर कोई हमारा है वुजू है तकवा एक बात हमारी बात आ रही है अगर तो इससे मुताबिक नहीं है मदीने के सफर में गाइड था बहुत ही बड़ा वाला उसने बहुत ही मकाम की जरूरत में बताया बात सलमान दिखाया दिखाया आपने उसने कहा कि मदीने के आगे हुजूर जाता है जन्म में जाता है लेकिन बात कोई खत्म हो जाएगा जन्म पीकर हुजूर खाकर खत्म कर फिर दूसरा यकीन नहीं था कितने साल लगे तुम्हें काफी बनता और मदीने तो तुम्हें कहा था काम नहीं मदीने में आज तक घूम और काम करेंगे आका की फिक्र लेकर जाओगे कभी खत्म ना होगी। वो फिक्र क्या थी कि अल्लाह के बंदे अल्लाह के बन जाए, अल्लाह के बंदे बंदों की बंदगी से निकलकर अल्लाह की बंदगी में आ जाए, ये फिक्र। तो ये बात हमें समझने की है। बहुत से हाजी जाते हैं, अफसोस यह होता है कि तरबियत के बगैर जाते हैं, तरबियत नहीं हो पाती, इसलिए ताल्लुक कम हो पाता। अगर ताल्लुक हो जाए तो वहां मदीने की शॉपिंग के बजाय मदनी आका की फिक्र लेकर आए। इतने हाजी अगर हर साल फिक्र लेकर आए तो कायनात तब्दील हो जाएगी। तो ये सब क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें शऊरी ईमान हासिल नहीं है। आज की इन 3 मिसालों में इंशाअल्लाह आपको एहसास होगा कि शऊरी ईमान क्या चीज है, बातिल किस तरह सर उठाता है और हक किस तरह ऊपर छा जाता है। अलम तरा, क्या आपने देखा नहीं, इलल्लज़ी, उस शख्स की तरफ, हाज इब्राहीम फी रब्बी, मुहाजा किया जिसने, हाजा मुहाजा किया, मुहाजा के माने हुज्जतबाजी, हुज्जत के बाद यानी दलील पेश किया, हुज्जत पेश किया, फी रब्बिही, इब्राहीम के रब के बारे में, इब्राहीम के सामने हुज्जत पेश किया। क्या कहा ये बाद में आएगा। क्यों पेश किया उसने हुज्जत? अन आताहुल्लाहुल मुल्क, ये है वजह, अल्लाह ने उसको मुल्क दिया। आताहुल्लाह, दिया है उसको अल्लाह ने, अल मुल्क, मुल्क के नशे ने, यानी मुल्क अता करने वाले रब को फरामोश करके उसी रब के खिलाफ हुज्जत पेश कर रहा है। मालूम होता है कि अता से इंसान मगरूर हो जाता है, अता से इंसान मगरूर हो जाता है। अल्लाह ने मुल्क दिया था तो उस मुल्क की कदर करना चाहिए, लेकिन बजाय मुल्क की कदर करने के मुल्क देने वाले के खिलाफ बहस कर रहा। अन आताहुल्लाहुल मुल्क, अल्लाहु अकबर, आताहुल्लाहुल मुल्क, अल्लाह ने मुल्क दिया था, एहसान नहीं माना, बल्कि उस एहसान के बदले में क्या किया? हुज्जतबाजी किया। ये हुज्जत कब हुई? जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है, अल्लज़ी युहयी व युमीत, तो युहयी व युमीत अल्लाह की शान है। उनको उनके हाल पे छोड़ दो, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। इब्राहीम जैसे वफादार की जबान से अल्लाह का तारुफ होता है, रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। अब शैतान क्या कहता है? शैतान का नुमाइंदा नमरूद है, इब्राहीम से मुहाजा करने वाला नमरूद बादशाह है। वो कहता है कौन सी बड़ी बात है जिंदा करना और मारना? क़ाला अना उहयी व उमीत, अना उहयी, अना के माने मैं, उर्दू में अना बमाना मैं, उहयी जिंदा करता हूँ, वो उमीत और मारता हूँ। इसको समझ में आया कि मारना किसे कहते हैं और जिंदा करना किसे कहते हैं। और मैं अफसोस से कहता हूँ कि हम में से बहुतों को नहीं मालूम, गलतफहमी हो जाती है। इनको तो यहाँ छोड़ो, खुद अपने से मुहासबा कर लेंगे पहले। अक्सर दिमाग में क्या आता है? ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, मेरी बेटी के वास्ते ये, मेरे बेटे के वास्ते ये। अल्लाह ने कहा ये तेरा बेटा और तेरी बेटी कैसे हुए? तूने पैदा किया, सवाल किया अल्लाह ने, सूरह वाक़िया पढ़ लो। अंतुम तख़लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून, तुम पैदा करते हो या हम? जाहिर है यहाँ बताने का मतलब है तुम पैदा नहीं करने वाले हो, पैदा तो हम करते हैं। 3 अंधेरियों में बनाकर बाहर हमने भेजा, और तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी और हम गायब। ये तो हकीकत अल्लाह का बंदा है, हमारे पास अमानत है। इसी बात अल्लाह ने फरमाया तुम सिर्फ एक बूंद टपकाते हो, उसके बाद तुम्हारा कोई काम नहीं है, सब हम करके देते हैं। खलक़हु मिन नुत्फ़ा,
خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره. تم کیا کیے؟ تو تمہارا بیٹا احسان ہے اللہ کا, تمہاری بیٹی احسان ہے اللہ کا, تم نے کچھ نہیں کیا. اگر یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے, ہم سکت کے مطابق اپنا فرض پورا کریں گے, کرے گا تو وہی, تو آدھا غم ختم ہو جائے, آدھا غم ختم ہو جائے. ہم نے حرم میں یہی دعا کی تھی کہ ہم بظاہر دنیا والے سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری ہے, اور ہم سمجھتے ہیں تو نے پیدا کیا ہے, تیری امانت ہے, تو ہی سمجھا لے. بنانا, بگاڑنا, سنوارنا, سعادت نصیب کرنا سب تیرے ذمہ. تو یہ عام عقیدہ ہے ہمارا بیٹا اور ہماری بیٹی. قرآن کا تصور یہ ہے سب اللہ کی مخلوق ہیں, تمہارے پاس امانت ہے. جس طرح تمہارا وجود تمہاری امانت ہے, آنکھیں ہماری ہیں مگر بطور امانت کے, ہاتھ ہے بطور امانت کے, ہم تو چاہے کر سکتے اسے, اگر ہم کرتے ہیں تو مواخذہ ہوگا. جو چاہے نہیں کھا سکتے, حلال کھائیں گے, حرام سے بچیں گے, سچ کہیں گے, جھوٹ سے بچیں گے. اگر ہم سب کھا جائیں گے مواخذہ ہوگا. ہم ہر جگہ نہیں چلیں گے, نیکیوں کی طرف چلیں گے, برائیوں سے رکیں گے, ہر طرف جائیں گے, مواخذہ ہوگا. تو ہمارا وجود ہماری امانت, ہماری اولاد ہماری امانت. اس تصور سے آگے چلو. اب سوچو ان کو, انہوں نے کہا میں مارتا ہوں اور جلاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھ لیا دماغ کمزور ہے, بدھو ہے, بعض لوگ ہوتے ہیں بدھو, سنبھالنا پڑتا ان کو. ابراہیم نے سنبھالا, اور ایسے ماحول میں ایسے لوگوں کو آپ بھی سنبھالو, غصے میں مت آؤ, دیکھ لو سنبھالا. یہ نہیں کہا یہاں تم احمق ہے. کیا کیا تھا اس نے؟ 2 قیدی کو بلایا قید خانے سے, اور ایک کو قتل کر دیا, اور ایک کو چھوڑ دیا, کہا دیکھو میں زندہ کرتا ہوں, میں مارتا ہوں. ایک کو زندہ چھوڑ دینا اور ایک کو قتل کر دینا, یہ مطلب زندہ کرنے کا, مارنے کا. یہ نہیں کہا کہ تم خفیف العقل ہو, بے وقوف ہو, احمق ہو, تم کو سمجھ نہیں آتا, بلکہ فوراً ایک نئی مثال پیش کر دیا. اچھا تم زندہ کرتے ہو, تم مارتے ہو, فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق, بے شک اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے, فأتی بها من المغرب, تو نکال دو اس کو مغرب سے. آج مغرب کے معنی غروب کی جگہ اور مشرق کے معنی طلوع کی جگہ. میرا رب طلوع سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کراتا ہے, تو آج اس کا الٹا کر دے. اب وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا, ناقل پہنچتی. یہ تو قیدی قبضے میں تھا, جیلر قبضے میں تھا, بلا لیے تھے, یہاں پہنچا ہاتھ نہیں پہنچتا. فبہت الذی کفر, بہتا مبہوت ہو گیا, ہکا بکا ہو گیا, لاجواب ہو گیا. کون؟ الذی کفر, جس نے کفر کیا تھا, کلمہ کفر کیا تھا, بہت ہو گیا. واللہ, اور اللہ, لا یہدی, ہدایت نہیں دیتے, قوم الظالمین, ظالم قوموں کو. اللہ ہادی ہیں, اللہ ہادی ہیں, ہدایت دینا ان کا فرض ہے, لیکن طلب ہونا ضروری ہے. فرمایا اگر کوئی ظالم قوم ہے تو اس کو ہدایت ہم نہیں دیتے. ظالم قوم کو ہدایت اللہ نہیں دیتے. کس کو دیتے؟ جس قوم کے اندر طلب ہو ہدایت کی, اس کو دیتے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. جب تک انسان خود نہیں سمجھتا, خود طلب نہیں پیدا ہوتی, خود ہمت کے اندر لگاؤ شوق نہیں پیدا ہوتا, طلب نہیں, ہدایت نہیں مل سکتی اس کو. تو یہ جملہ بہت اہم ہے, کیونکہ اس کو سمجھنا نہیں تھا, مبہوت ہو گیا, ہکا بکا ہو گیا, کیونکہ یہ ظالم تھا, ہدایت اللہ نے اس کو نہیں دیا. اگر یہ ظالم نہ ہوتا تو ہدایت مل جاتی. معلوم ہوا ظلم سے بچو, ہدایت ملے گی. تو ظلم سے بچنا اور طلب پیدا کرنا. ظلم کیا ہے؟ ظلم کے کئی درجے ہیں, ظلم کے درجات ہیں. ایک ظلم وہ ہے جو سب سے اعلیٰ درجے کا ہے, وہ کون سا ہے؟ شرک. ان الشرک لظلم عظیم, سورہ لقمان پارہ 21. تو ظلم کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ شرک میں مبتلا ہو جانا. ان الشرک لظلم عظیم. اور شرک جب ظلم کا اعلیٰ درجہ ہوا تو ادنا بھی تو ہوگا. کہاں ظلم کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اوپر ظلم کر لے, ظالم لنفسہ ومنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ. اپنے اوپر ظلم کیا ہے؟ کہ اس کی 2 شکلیں ہیں. اصل ظلم کے معنی آتے ہیں کسی کا حق کم کرنا, یہ بھی ظلم ہے. جیسے اللہ نے کہا ولا تظلم نفس شیئا, جب حساب کتاب کیا جائے گا قیامت میں تو کسی کے عمل میں سے کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی عمل تھا, ثواب غائب ہے, عمل کیا تھا, بدلہ نہیں مل رہا ہے, کسی کا کوئی عمل ذرہ برابر کم نہیں کیا جائے گا. ولا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها, دانا ہوگا تو ہم حاصل کریں گے. تو عمل میں کمی کر دینا بھی ظلم ہے, اجر نہ دینا بھی ظلم ہے, مزدور کی مزدوری نہ دینا یہ بھی ظلم ہے. اور ایک ظلم کے لفظی معنی آتے ہیں جو شے جس مقام پر رکھنی ہے اس پر نہ رکھ کر اس کے بجائے کہیں اور رکھ دینا. یعنی یہ پیشانی ہے, یہ پیشانی کو اللہ نے بنایا ہے جس مقام پر رکھنے کے لیے, وہاں پر نہ رکھ کر کسی اور مقام پر رکھ دینا, یہ بھی ظلم ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ, چیز کو رکھنا غلط محل میں, جو اس کا محل نہیں تھا وہاں رکھ دیا. یہ کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ, یہ بھی ظلم ہے. یہ سب کے سب ظلم کی قسمیں ہیں, ان میں سے کوئی قسم بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ظالم کو ہدایت نہیں دے گا. ایک واقعہ ختم ہوا, کہا یہاں دیکھو شیطان کیسا دعوت دیتا ہے باطل کی طرف اور حق کیسا چھا جاتا ہے. چھا گیا یہاں پر. آپ بھی اگر حق والے ہیں تو باطل سے حجت بازی میں ایسا انشاءاللہ چھا جائیں گے, بشرطے کہ ابراہیم کی طرح وفا ہو, خلت ہو, اللہ سے محبت ہو. اور ایک مثال دے کے فرمایا او مانے یا, اوپر کی مثال یا نیچے کی مثال. کلذی, کلذی کے معنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صاف درس ہو چکا ہے, پتہ نہیں کہاں ہو چکا ہے, جہاں کھولتا ہوں معلوم ہوتا ہے تو ہو چکا ہے. بہرحال یہ عادت سمجھ کر دیتا ہوں. کلذی صاف تشبیہ کے لیے ہے, اور الذی سے مثال ہے یا جیسا کہ مرہ گزرا, علی قریۃ ایک گاؤں پر. یہ گزرنے والا کون ہے؟ یہاں نام نہیں دیا اللہ نے, لکھا ہے شارحین نے اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہے جو تورات کے حافظ تھے. تورات کا حافظ ہونا بہت اہم اس لیے تھا کہ قرآن کریم کی طرح وہ آسان نہیں کیا گیا تھا حفظ کرنے کے لیے. قرآن کو اللہ نے آسان بنایا ہے حفظ کرنے کے لیے, پھر بھی بہت سے لوگ معلوم ہیں, لیکن تورات کو آسان نہیں بنایا گیا تھا حفظ کرنے کے لیے, پھر بھی وہ حافظ تھے. حافظ تورات گنے چنے چند لوگ تھے تورات کے حافظ. حضرت عزیر علیہ السلام مرہ کا فاعل ہے. مرہ علی قریہ, وہ گزرے ایک گاؤں پر, وہی خاویہ, اور وہ گرا ہوا ہے. کہاں گرا ہوا ہے؟ علی عروشہا, اس کی چھتوں پر. چھتوں پر کیسے گرا ہوا ہے؟ پہلے ایک مکان میں کیا گرتا؟ چھت گرتی. چھت گرنے کے بعد اب ان چھتوں پر دیواریں گرتی ہیں, تو فرمایا خاویۃ علی عروشہا, وہ دیواریں مکانات کی ان کے چھتوں پر گری تھی, مطلب کھنڈرات تھے پورے. ان کھنڈرات کو دیکھ کر دل ان کا بھر آیا اور کہا اللہ انہیں کیسے زندہ کرے گا؟ ایسے کھنڈرات, یہاں قبرستان جا کر دیکھ لو آپ, سونامی کی تباہ کاریاں جا کر دیکھ لو آپ, عراق کی بمباریاں جا کر دیکھ لو, مکان تباہ ہوئے ہیں, کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے ہیں,
ایک انسان بولتا ہے کہ اللہ انہیں کیسے زندہ کرے گا, دوبارہ تعمیر کیسے ہوگی؟ یہاں وہی کام ہے. قال انا یحیی, انا کے معنی کیوں کر, انا کے معنی کیوں کر یعنی کیسے, یحیی زندہ کرے گا, ھذہ اللہ ان چیزوں کو اللہ, بعد موتھا ان کے پورے ڈر ہونے کے بعد. دیوار نہیں, چھت نہیں, مکان نہیں, مکین نہیں, جانور نہیں, سب ختم, کھنڈرات میں تبدیل. اللہ نے کہا تجھ پر میں ظاہر کروں گا, تجھ پر میں مشاہدہ کرواؤں گا. فاماتہ اللہ, اسی کو اللہ نے موت دے دیا. یہ تصور کرنے والے کو اسی مقام پر موت دے دیا. فاماتہ اللہ, اللہ نے ان کو موت دے دیا. ثابت کیا ہوا؟ موت دینا اللہ کا کام ہے, مارنا اللہ کا کام ہے. فرشتہ تو ذریعہ ہے, فرشتے کو غصہ مت دکھاؤ. فرشتہ خود نہیں آتا, بھیجا ہے اللہ نے, فلاں کو لے کے آؤ. آپ کو تو خوش ہو کر جانا چاہیے, ارے مر گیا, رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, نوحہ کر رہے ہیں. چلا گیا تو کہاں گیا؟ کیا خود چلا گیا؟ نہ جانے پر قادر, نہ آنے پر قادر. مالک نے بلایا تھا, مالک کے پاس گیا ہے, انا للہ کا دینا کافی ہے, رونے پلانے کی کوئی ضرورت نہیں. چلا گیا, جہاں کا پرندہ تھا وہاں چلا گیا اڑ کے. فاماتہ اللہ, اللہ نے موت دے دیا ان کو. میت عام, 100 سال. میتن کے معنی 100 اور عام کے معنی سال. 100 سال تک وہیں پر رہے. اب ظاہر یہ ہے کہ جو آدمی 100 سال تک مر جائے گا اس کی ہڈیاں کہاں رہیں گی؟ مٹی کے اوپر آدمی رہے گا. مٹی کی تاثیر کیا بتایا تھا ہمیں؟ مٹی میں آدمی رکھ دو, آدمی کو کھا جاتی. اس کے اندر لوہا رکھ دو, لوہے کو کھا جاتی. اس کے اندر کپڑا رکھو, کپڑے کو کھا جاتی. جو انسان محنت کا کام کرتا ہے مٹی میں رہ کے نا, اس کا بھیجا بھی کھا جاتی. ان کو عقل نہیں رہ جاتی, ختم ہو جاتی پوری. یہ مٹی کھا جاتی, اس کی خاصیت ہے. تو اللہ نے 100 سال تک کی موت دے دیا, تو کیا ہوا؟ مٹی انہیں بھی کھا گئی, پورا کھا گئی. ثم بعثہ, پھر اللہ نے ان کو اٹھایا. یہ دیکھو لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد اب وہی زندہ ہوں گے, یہاں چانس نہیں ہے. دیکھو یہاں چانس, اللہ جس کو چاہے زندہ کر سکتا ہے, وہ تو قادر مطلق ہے. ہاں, عام انسانوں کو نہیں اٹھائے گا, جس کو چاہے اٹھا سکتا. ثم بعثہ, ان کو اٹھا کے کھڑا کر دیا. اور سوال ان سے کیا, قال کم لبثت, قال کم لبثت, پوچھا کتنے سال تم ٹھہرے زمین پر؟ تو کیا جواب میں کہتے ہیں؟ لبثت یومن او بعض یوم, یومن یومن ایک دن, او بعض یوم یا دن کا کچھ حصہ. 100 سال گزر گئے اور کیا بولتے ہیں؟ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئی؟ جب آدمی مر جاتا ہے, مرنے کے بعد جب اللہ پوچھتے ہیں دنیا میں کتنے دن رہے, تو بولتا ہے یا اللہ ایک دن تو تھے, خالی ایک دن تھے. یہ صرف یہی نہیں ہے, سب کہیں گے یہی. دنیا بہت طویل دکھائی دیتی ہے, وہ کہیں گے دنیا میں اتنا لمبا قیام ہے, کم کھانا, کم غذا لینا, کم عیش کرنا, کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ قیامت میں پوچھیں گے کتنے دن تھے دنیا میں, کہے گا یا اللہ کأن لم يلبثوا الا ساعة من نهار, دن کا تھوڑا سا حصہ تھا, دن میں دن کا تھوڑا سا حصہ. اور کیا کہا سورہ نازعات میں؟ عشیۃً او ضحاہا, عشیۃً او ضحاہا, ایک شام تھے یا ایک صبح تھے, پورا دن تو صحیح نہیں. تو دنیا میں انسان کی پوری مدت کتنا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں نہیں, یوں ہی ایسا معلوم ہوگا دنیا میں تو ہم ایک ہی دن تھے, بعض دن تھے. یہ دنیا کی بے ثباتی کا عالم ہے. یہاں ایک روایت سناتا ہوں, حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ تم نے دنیا میں تکلیفیں جھیلی ہیں. کہے گا اے اللہ دنیا کی کوئی تکلیف باقی نہیں ہے تو میں نے نہیں جھیلا, دنیا کی ہر تکلیف برداشت کیا, کوئی باقی نہیں ہے. اس کو کہیں گے اللہ کہ اس کو ایک جنت کی ہوا کھلا کے لے آؤ, ایک ڈبکی دکھا کے لے آؤ. اس کو ڈال کے نکالیں گے, پوچھیں گے تم نے کبھی تکلیف اٹھایا ہے؟ کہے گا رب تیری قسم میں نے کبھی تکلیف کا منہ نہیں دیکھا ہے. کیوں؟ جنت کی ایک ہوا سب بھلا دے گی, بھلا دے گی. اور اسی حدیث میں دوسرا چیز یہ ہے کہ ایک آدمی کو بلائیں گے جو دنیا میں عائش کرتا تھا, دنیا کے تمام خوبیوں سے مالا مال تھا. اللہ پوچھیں گے تم نے دنیا میں کبھی تکلیف جھیلا؟ کہے گا اللہ تیری قسم دنیا میں ہمیشہ آرام کیا ہوں. کہیں گے فرشتوں سے کس کو ذرا ایک جھونکا دلا کے لاؤ, جنت میں تھوڑی دیر نہیں, جہنم میں تھوڑی دیر دکھا کے لاؤ. پھر اس سے پوچھیں گے تم نے کبھی آرام کیا ہے؟ کہے گا اے رب تیری قسم میں نے کبھی آرام کا منہ نہیں دیکھا ہے. جنت آجا کہ آزار نباشت کسیرا با کسے کارے نباشت. تو جنت میں جانے والا دنیا کی ہر مصیبت سیکنڈوں میں بھول جائے گا, اور جہنم میں جانے والا دنیا کے ہر عیش کو منٹوں میں بھول جائے گا, اور دنیا کا قیام ایک شام ایک صبح کے برابر محسوس ہوگا. یہاں سے نکلتا ہے یہ لم یلبثوا الا عشیۃً او ضحاہا. دو تین آیتیں ہیں, ایک مقام پر نہیں, کئی مقام پر ہیں. بہرحال اس واقعے سے ثابت ہو رہا ہے, سوال جواب بتایا ہے اللہ نے تاکہ بندہ غور کرے. 100 سال زمین پر پڑا رہنے والا کھڑا ہو کر بولتا ہے لبثت کے جواب میں کہ میں تو ایک دن تھا یا ایک دن سے بھی کم تھا. قال بل لبثت 100 عام, اللہ نے کہا نہیں بلکہ تم ٹھہرے تھے 100 سال. 100 سال تھے, تم کو نہیں معلوم. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك, اللہ کی شان دکھائی دیتی ہے. جس گدھے پر سوار تھے وہ گدھا مٹی کا ڈھانچہ بن گیا, اور جو کھانا توشہ بنا کر لے گئے تھے, جو شربت نچوڑ کر ساتھ لے گئے تھے, وہ سے بنا ہوا تازہ کا تازہ. یعنی جو جلدی سڑنے کی چیز تھی وہ 100 سال کے بعد تازہ ہے, اور جو زندہ گدھا تھا وہ مر کر کے مٹی کا حصہ بن چکا ہے. قدرت ہے اللہ کی, جو چاہے کرے. فعال لما یرید. وانظر فانظر, دیکھو غور سے, الى طعامك اپنے کھانے کی طرف, وشرابك اپنے مشروبات کی طرف. لم يتسنى بمعنى لم يتغیر, ان کے ذائقے میں, ان کے بو میں. لم يتغیر, لم يتسنى کا ترجمہ ہے لم يتسنى لم يتغیر, کوئی تغیر نہیں پیدا اس کے اندر, تازہ کا تازہ. وانظر الى حمارك, اور دیکھو اپنے گدھے کی طرف, اس کا حال کیا ہے. یہاں چھوڑ دیا اللہ نے, گدھے کا حال نے بتایا. شارح نے لکھا ہے کہ گدھا بالکل مٹی بن چکا تھا, اس کا کوئی حصہ باقی نہیں تھا. اب اس گدھے کو زندہ کر کے دکھائیں گے. وَجَعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, اور تاکہ ہم بنا دیں تجھ کو نشانی لوگوں کے واسطے. وانظر الى العظام, اب غور سے دیکھو ہڈیوں کی طرف. کس کی ہڈیاں؟ یہ وہ زندہ گدھے کی ہڈیاں ہیں. کیف ننشزها, کیسے ہم ابھارتے ہیں اس کو. ننشزها, انشزا ينشز, انشاز کے معنی ابھارنا, نہیں اٹھانا. کیف ننشزها, کیسے ہم اس کو تیار کرتے ہیں ڈھانچے کو اس کے, جو ہڈیاں بکھری پڑی تھی ڈھانچہ تیار ہو گیا. ثم نكسوها لحما, لحم کے معنی گوشت. نكسوها کساؤن سے بنایا, پہنایا ہم نے اس کے اوپر, اب گوشت چڑھا دیا اللہ نے.
فلما تبین لہ، جب واضح ہو گیا اس بندے کے سامنے پورا تیار، قال اعلم، کہا میں خوب جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ تازہ کھانا 100 سال تک تازہ ہی رہے اور زندہ گدھا 100 سال کے بعد مٹی ہو جائے، اس مٹی کو گوشت سے پہلے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، گوشت چڑھا دیا، جان ڈال دیا، تیار ہو گیا۔ جو اللہ اس گدھے کو ایسا بتدریج کھڑا کر کے دکھا سکتا ہے، وہ سارے انسانوں کو مٹی سے بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا؟ یہ ہے سوال شعوری ایمان ہے۔ یہاں تک 2 مثال تھی، ایک تو مثال تھی نمرود کی، ابراہیم کے محاجے کی، اور ایک مثال تھی حضرت عزیر کے دل میں تمنا دیکھنے کی۔ اب تیسری مثال سنو، رب کریم کے سامنے خلیل خواہش کرتا ہے، خلیل سے مراد اللہ کا دوست۔ پہلے نمرود نے ابراہیم سے کہا تھا اور یہاں عزیر کے دل میں خیال آیا تھا، اور اس میں کیا ہو رہا ہے؟ ابراہیم جیسا خلیل وفادار اللہ سے پوچھتا ہے، اللہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے؟ اوپر کے مشاہدے میں دیکھو کتنا پکا موحد ہے، لیکن دل میں کوئی بات کا آنا اور اپنے سے اعلیٰ درجے والے سے سوال کرنا، معلومات حاصل کرنا، یہ خلیل کی سنت۔ مدینے کے اندر مسجد نبوی میں جو درس ہوتے ہیں، حلقے ہوتے ہیں، ہم ان حلقوں میں بیٹھ کر سنتے تھے اور سوال کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ علم کی محفلوں میں شریک ہونا، ان سے استفادہ کرنا اور اپنے سے زیادہ جاننے والوں سے معلومات حاصل کرنا ابراہیم کی سنت۔ دیکھ لو یہاں ابراہیم کو معلوم تھا اللہ زندہ کریں گے، لیکن کیسے زندہ کریں گے وہ کیفیت نہیں معلوم تھی، وہ کیفیت مشاہدے میں آ گئی، اطمینان ہو جاتا۔ دیکھو سوال جواب، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب دکھا دے مجھ کو، کیف تحیی الموتى، کیف تحیی الموتى، کیف مانے کیسے، تحیی آپ زندہ کریں گے، الموتى مردوں کو۔ اگر یہاں فوراً جواب دیتے تو لوگ بولتے شاید ابراہیم کو شک تھا، اسی لیے اللہ نے ان کو مشاہدہ کروا دیا۔ ابراہیم ہی کو شک تھا تو ہم کو شک کیوں نہ ہو، یہ مسلمان کہتا۔ اس لیے رب کریم نے پہلے یہ شک کو سوال جواب کے باطل کر دیا۔ سوال جواب کیا کیا؟ قال اولم تؤمن، ابراہیم کیا تجھ کو یقین نہیں؟ اولم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں؟ قال بلا، ہاں کیوں نہیں، ایمان تو ہے، مردے زندہ ہوں گے، ایمان ہے، یقین ہے، لا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پھر کیوں چاہتا ہوں مشاہدہ؟ ولکن لیکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ ایک تو ہے یقین، ایک ہے اطمینان قلب۔ یقین ہے کہ ساری کائنات مرے گی، یقین ہے کہ اللہ سب کو زندہ کریں گے، یقین ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہیں، لیکن جب اس کا مشاہدہ کریں گے کہ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے تو اس کیفیت سے دل میں اطمینان پیدا ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ کسان کھیت میں غلہ لگاتا ہے اور غلہ کھیت سے پیدا ہوتا ہے، لیکن جب دیکھ لیتے ہیں کہ غلہ کیسے ڈالتا ہے، وہ کیسے اگتا ہے، کیسی بالیاں پھوٹتی ہیں، کیسے پکتا ہے، پھر روٹی بن کے کیسے سامنے آتا ہے، تو سامنے مشاہدات آتے ہیں، اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، مشاہدہ کرائے دیتے ہیں۔ قال فخذ، کہا پس پکڑ لو، فخذ پکڑ لو، اربعۃ من الطیر، 4 پرندے، اربعۃ 4 من الطیر پرندے، یہاں لکھا ہے 4 ہند، اسے مراد کون سے پرندے ہیں؟ 4 قسم کے الگ الگ، مور، مرغ، کبوتر، کوا، مور، مرغ، کبوتر، کوا۔ حضرت شیخ الہند لکھتے ہیں کہ ان 4 کو پکڑا، یہ الگ الگ کیوں؟ تاکہ محسوس ہو اللہ ہر جنس پر قادر ہے، یہ نہیں ہے کہ خالی مرغ کو زندہ کرنے پر قادر ہے، ہر جنس پر، ہر پرندے پر، ہر حیوانات پر۔ تو 4 پرندوں کو پکڑا، مور، مرغ، کبوتر، کوا، اور اس کے بعد کہا ان کو کچھ دن پال لو، تم سے مانوس ہو جائیں، تم کو ان کو پہچان ہو جائے، ورنہ کہیں گے دوسرا پرندہ ہے، ہم تو تھے ہی نہیں، ہم دوسرا پکڑ جائیں گے، تیسرا کہاں سے آ گیا، چوتھا کہیں سے اور آ گیا؟ نہیں، فصرہن الیک، فصرہن الیک کے معنی اس کو اپنے سے ہلا ملا لو، مانوس کر لو، انسیت پیدا کر لو، تعلق ہو جائے۔ جو مرغیاں پالتے ہیں ان سے پوچھو، ان کو معلوم ہے، کچھ دن کے بعد تعلق گھر ہو جاتا، دوڑتے پیچھے پیچھے اس کے، تو مانوس کر لو، فصرہن الیک۔ اور یہ مانوس کرنا مطلوب ہے، جانور سے مانوس ہونا، مانوس کرنا ثابت ہوتا ہے، حکم ہے اللہ کا، حکم ان کے لیے تھا لیکن عام ہو گئی۔ قربانی کے بکرے بھی گئے لائق کر دیے، مزہ نہیں آتا، پال کر دیکھو اس کو، پال کر دیکھو تاکہ ذبح کے وقت محبت ہو، معلوم ہو اسماعیل کو ابراہیم نے محبت سے کاٹا تھا، خدا کے حکم کے لیے محبت کو ذبح کر دیا تھا۔ یہاں تو بے دردی ہے، گئے لائق کاٹ دو، تم کاٹ دو مولوی صاحب، ہم کو کاٹنا بھی نہیں آتا، لائیں گے دوسرے صاحب، کاٹیں گے تیسرے صاحب، کیا قربانی ہے، کیا جذبہ بولے گا اسے؟ مانوس کرنا ہے اس کو پہلے، فصرہن الیک، قربان کرو۔ اب فرمایا ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، اجعل کے معنی رکھو، ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک جز۔ جز کا مطلب کیا ہوتا؟ قیمہ۔ جز کیسے ہوتا؟ اس پہ سر، اس پہ دھڑ، اس پہ پر کیسے رکھیں گے؟ ذبح کر کے قیمہ کریں گے تو رکھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کئی پہاڑوں پر بکھیر دیا، ایک پہاڑ پہ سر رکھا، ایک پہ پر رکھا، ایک پہ دھڑ رکھا، تقسیم کر دیا۔ ثم ادعوہن، ان کو بلاؤ، مرغ تو مرغ آئے گا، کبوتر کبوتر آئے گی، جس کو پکاریں گے وہی آئے گا۔ یاتینک سعیا، سایہ کے معنی دوڑتا ہوا آئے گا۔ ابراہیم نے ایسا کیا یا نہیں کیا اس کا ذکر تو نہیں ملتا آیتوں کے اندر، لیکن خدا کا حکم ابراہیم ٹال دے یہ ممکن نہیں ہے، جبکہ وہ خواہش کے مطابق ہو تو یقیناً ذبح کیا ہوگا، ان 4 کے گوشت کو رکھا ہوگا، بلایا ہوگا، سب دوڑ کے آئے ہوں گے۔ ثابت کیا ہوا اسے؟ اللہ چاہے تو ان اجزاء کو، بکھرے ہوئے اجزاء کو ابراہیم کی بول پہنچا دے، اور یہاں سے سر، وہاں سے پر، وہاں سے دھڑ اٹھ کر جڑ کر سامنے آ جائیں۔ اس میں کیا ہوا؟ ابراہیم کا معجزہ، اللہ کا فعل۔ جتنے معجزے ہیں کس کے فعل ہوتے؟ اللہ کا فعل نبی کے ہاتھ پر ہو تو معجزہ، اللہ کا فعل ولی کے ہاتھ پہ ہو تو کرامت، اللہ کا فعل کافر کے ہاتھ پہ ہو استدراج اور ڈھیل کہا جاتا ہے۔ ہر فعل اللہ کا ہوتا ہے۔ یہاں سے بعض نااہل لوگوں نے ایسا غلط استعمال کیا، دیکھو آیت کو کیا کہتے ہیں، ہر مردہ سن لیتا ہے، اسی واسطے ابراہیم کی آواز مرغ سن لیا، کبوتر سن لیا، کوا سن لیا۔ سوال یہ ہے اللہ نے حکم دیا تھا اسی لیے اللہ نے ان کو سنوایا، اللہ جس کو چاہے سنوا سکتا، ولکن اللہ یسمع من یشاء۔ یہ آیت 22واں پارہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 ہے، کھول کر دیکھو، وما انت بمسمع من فی القبور، جس کو آپ چاہیں نہیں سنوا سکتے، اللہ چاہے سنوا سکتا، یہی بات ہے کہ اندر درج ہے، سنا دیا ابراہیم نے کو آواز۔ بتانا کیا ہے؟ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ بے شک اللہ حکمت والا ہے اور غلبے والا ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو 3 واقعے ہو گئے الگ ترتیب۔ پہلے واقعے میں باطل کا ٹکراؤ تھا حق،
معلوم یہ ہوا اگر بندے کی خواہش واجبی ہے تو اللہ انکار نہیں کرتے، بندے میں طلب صادق ہے تو اللہ عطا فرماتے، اور اگر بندے کی طلب صادق ہونے کے باوجود مصلحت کے خلاف ہے تو اللہ اس کا معاوضہ دیں گے آخرت میں، رد نہیں کریں گے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہم نے بعض لوگوں نے سنا ہے، وہ بولتے ہیں اللہ دعا قبول نہیں کرتا، اتنا دعا مانگتے ہیں کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے، عراق کے لیے، سنتے نہیں۔ یہ غلط تاثر ہے۔ اگر دعا میں مصلحت ہے اللہ سنتے ہیں۔ مسجد نبوی کے قریب میں ایک مسجد اجابہ ہے، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دعائیں کی تھی، ان 3 میں سے 2 مقبول ہوئی اور تیسری کو اللہ نے مصلحت کی بنا پر روک لیا، جواب نہیں دیا۔ پہلی دعا تھی کہ میری امت پوری کی پوری غرق ہو کر نہ مر جائے، عالمگیر عذاب میں نہ مر جائے۔ اللہ نے اسے قبول کر لیا کہ یہ نہ غرق ہوگی نہ یہ حق ہوگی، نہ چلے گی نہ غرق ہوگی، میری ساری امت گمراہی پر جمع نہ ہونے پائے، قبول کر لیا اللہ نے، ہمیشہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی قیامت تک کے واسطے، میری امت میں جھگڑا نہ ہونے پائے۔ اس کا جواب نہیں آیا۔ کیا کہیں گے آپ؟ نبی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے، کیا کہیں گے اس جواب میں آپ؟ یہ کہیں گے کہ اللہ کے حکمت کے اور اللہ کی مشیت کے خلاف کوئی بات جب ہوتی ہے تو اللہ اس کو اس کا اجر آخرت میں دیتے ہیں اور دنیا میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دعا کے مقبول ہونے کا طریقہ یہ بھی ہے، تو اس کا نام ہے مسجد اجابہ۔ 2 دعا قبول ہوئی، یہ امت پوری کی پوری گمراہ نہیں ہو سکتی، یہ امت پوری کی پوری نہ جل سکتی نہ غرق ہو سکتی۔ اس امت پر سابقہ امتوں کی طرح مسخ والا عذاب بھی نہیں آ سکتا کہ چہرے مسخ ہو جائیں، جیسے پچھلا حصہ ہے سر کا اگلا حصہ ایسا ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس امت پر دعا مقبول ہے، تو یہ خیال کرنا غلط ہے کہ اللہ نہیں سنتے، قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس کا اجر اللہ محفوظ کر دیتے ہیں، یہ سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ کی حکمت ہے، اللہ غالب ہیں، حکمت والے ہیں، اپنے حکمت کے مطابق بندوں کی خواہشیں پوری کرتے ہیں۔ مشاہدہ مانگا ابراہیم نے، عطا کر دیا۔ مشاہدہ مانگا تھا حضرت موسیٰ نے، تو کیا کہا؟ تم نے مانگا تھا اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ یہ بھی تو ہے کریم اللہ، اللہ سے بات کرنے والے صاحب تورات ہیں۔ کیا کہا تھا؟ رب ارنی کیف تحیی الموتى، تو دکھا دیتے پھر سے، ذہن کر دیا۔ رب ارنی کہا ہوتا رب ارنی کیف تحیی الموتى، تو دکھا دیتے، ابراہیم کی طرف کو دکھا دیتے، لیکن انہوں نے کیا کہا تھا؟ رب ارنی انظر الیک، اے رب مجھے دکھا دو، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ تو مطالبہ مرضی کے خلاف تھا، مقبول نہیں ہوا، تو کیا کہیں گے آپ؟ ایک دعا نہیں، 2 دعا نہیں، ہزاروں مثالیں ملیں گی آپ کو۔ ان کی شان کے موافق سوال ہوگا تو جواب ملے گا۔ ہمارے چھوٹی کتابوں میں ایک لطیفہ ہے، ایک فقیر گیا بادشاہ کے پاس، کہا بادشاہ 1 روپیہ دے دے۔ کہا ہم یہاں بادشاہ سے 1 روپیہ مانگتے ہو یا بادشاہ کی توہین کرتے ہو تم؟ کہا اچھا اتنا غرور ہے تو دے دے حکومت، بادشاہ دے دے۔ کہا کہاں پکڑ کے باہر کر دو، کہا جواب دینا پڑتا پہلے۔ کہا تمہارے دونوں سوال بے جا تھے، پہلا سوال میری شان کے خلاف اور دوسرا سوال تیری حیثیت کے خلاف۔ تو بندے کو خیال کرنا پڑتا، بندہ بھی سوچ کر مانگے۔ ابراہیم کی طرح کہے گا تو مشاہدہ ہو جائے گا، اور موسیٰ کی طرح کہے گا تو کہیں گے لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ پھر کیا ہوا؟ بڑی خواہش کیا، بڑا اصرار کیا، تو تفصیل تو آپ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ نے کہا اس پہاڑ کو دیکھ لو، اگر پہاڑ پر نگاہ جم گئی تو گویا تم نے مجھے دیکھ لیا۔ پہاڑ پہ تجلی ہوئی تو پہاڑ بھی جل گیا، موسیٰ بھی گر کے بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ کیوں؟ اب معلوم ہوا سوال بھیجا تھا۔ کیا مطلب بھیجا ہونے کا؟ یعنی اللہ کو دنیا میں دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن نبی تھے، بات رکھ لیا اللہ نے ان کی، گویا تم نے مجھے دیکھ لیا، اگر تم نے پہاڑ کو دیکھ لیا۔ جب ہوش آیا تو کیا کہا؟ تب تو توبہ کرتا ہوں میں تیری طرف، سبحانک، پاک ہے تیری ذات، تب تو میں توبہ کرتا ہوں تیرے جناب میں۔ تو سوال بھیجا نہیں کرنا، سوال صحیح کرنا۔ اور ایک واقعہ لکھا ہے اسی میں، آگے آ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قوم کے نمائندوں کو چن لو، 70 کو پکڑ کے لے گئے، 70 ہے یا نہیں معلوم، وہ 70 چن کے لائے تھے موسیٰ علیہ السلام، لے کے گئے اللہ کے پاس، تاکہ یہ 70 کے 70 نمائندے گواہیاں دیں کہ تورات اللہ نے دی ہے اور ہم اللہ کے ہم کلام ہیں اور امت ان کی بات مانیں۔ 70 کے 70 وہاں پہنچ کیا بولتے ہیں؟ ہم کیسے مان لیں کہ یہ آواز اللہ کی ہے؟ ہم تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ارے اللہ دکھا دو ہمیں اللہ کو، جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں ایمان لائیں گے نہیں۔ ہاں کیسے یقین کر لیں ہم کہ اللہ کی آواز ہے؟ اچھا یہ جرات ہے؟ کیا ہوا؟ سوال بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا ہے؟ تو کیا اللہ نے ان 70 کو ہلاک کر دیا؟ اللہ نے کہا گستاخ ہے، 70 کے 70 کو ہلاک کر دیا اللہ نے۔ حضرت موسیٰ رونا شروع کر دیا، اللہ یہ 70 کو مارنا تھا تو میرے ساتھ کیوں مارتے؟ پہلے مار سکتے تھے آپ، اب میں چن کے لایا ہوں، قوم میں جاؤں گا، قوم کیا کہے گی؟ لے کے گئے اور ختم کرا کے لائے، چن چن کے مروا دیے۔ اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنه تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين۔ سورہ اعراف میں دعا ہے، پہلے ہی مار دیتے ان کو مارنا تھا۔ کچھ بیوقوفوں نے بیوقوفی کی بات کہی ہے، کیا ان کی بیوقوفی سے پورے کو مار دیں گے؟ ہاں وصول تو یہی ہے، اگر ایک بیوقوفی کرتا ہے تو پورے مارے جاتے ہیں۔ ساتھ نے لکھا ہے گلستہ میں، جو از قوم یکے بے دانشی کرد نہ کہرا منزلت مانت نہ مہرا، اگر پوری قوم میں سے کوئی ایک بیوقوفی کر دیتا ہے نہ چھوٹے کی عزت باقی رہتی نہ بڑے کی باقی رہتی، یہ ان کے ساتھ گھوم کر پوچھنا چلا آیا ہوتے ہوئے ہے۔ لیکن موسیٰ کی دعا تھی تو اللہ نے ان کو پھر حیات دے دیا۔ یہ واقعہ پھر پڑھنا سورہ اعراف میں آ رہا ہے۔ تو میں یہاں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے مانگو تو اپنی حیثیت بھی دیکھو اور اللہ کی شان بھی دیکھو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ سے مانگو، جو مانگو دیتا ہے، جوتے کا تسمہ بھی دیتا ہے، لیکن طریقے سے مانگو۔ مکھی کو مارنے کے لیے توپ کی حاجت نہیں رہتی، کیوں مارتے توپ سے مکھی کو؟ اللہ سے وہ مانگو جو دوسرا دے ہی نہیں سکتا، اور وہ ہے اس کی رضا۔ اللہ سے رضا مانگو۔ محمد استمی خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفی را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم سے اللہ کو مانگتے ہیں اور اے اللہ تم سے محمد کی رضا کو مانگتے ہیں۔ یعنی جو چیز اللہ ہی دے سکتا ہے وہ چیز پہلے مقدم ہے، اور جب اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی تو ساری کائنات تیری ہو جاتی۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اللہ کی رضا مانگ لو، ثواب کا ہے۔ بہت کیا کرتے ہیں ہم، نوکری مانگتے، پیسہ مانگتے، گھر مانگتے، یہ مانگتے وہ مانگتے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اتنے ملتا۔ اور رضا مانگ لو تو وہ ہمارا، ہم اس کی، من کان للہ کان اللہ لہ۔ تو ان 3 سوالات کی بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنی حالت بھی سامنے رہے اور اللہ کی بادشاہ بھی سامنے رہے۔ کیسا بادشاہ؟
کئی واقعات ملتے ہیں دعاؤں کے سلسلے میں. دعا کی اہمیت, دعا کی کیفیت ایک مستقل عنوان ہے. ہم نے اس پر 1 گھنٹے کا بیان ریکارڈ کروایا ہے. جو لوگ سننا چاہیں اس کو لے کے سنیں, مسلسل 1 گھنٹے کا بیان ہو. یہاں اتنا ہی کافی ہے. اب اس کے بعد ایک نیا پروگرام مثال دے کے بتایا اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ اوپر سے ذکر چل رہا تھا, اللہ نے بہتوں کو بلند کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا ہے جو چیز چاہا عطا کر دیا ہے. اللہ کے راستے میں جب آدمی اپنے آپ کو لگاتا ہے تو وہ ضائع نہیں ہوتا ہے. جیسے ایک کسان زمین میں دانا ڈالتا ہے, بظاہر وہ دانا جا رہا ہے ہاتھ سے, گھر میں ہوتا تو روٹی بنتی, چاول بنتا, کھانا استعمال میں آتا, غذا بنتا, لیکن بظاہر اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہر کسان جانتا ہے کہ جا رہا ہے مگر خوشی سے ڈالتا ہے. کیوں ڈالتا ہے بھائی؟ معلوم ہے, اپنی آنکھوں پر یقین ہے, اپنے مشاہدے پہ یقین ہے, اپنے تجربے پہ یقین ہے کہ ایک دانہ ڈالیں گے تو اس میں 7 بالیں نکلیں گی, اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے. لہٰذا ایک ڈال کر ہم 100 دانے کے مالک بنیں گے. اس لیے کسان خوشی سے ڈالتا ہے. نہیں ہے تو قرضہ لے کے ڈالتا ہے, اوپر سے دوا اور پانی بھی ڈالتا ہے. اپنی زمین نہیں ہے تو غیروں کی زمین لے کے ڈالتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا تم کو اپنی آنکھوں پر یقین ہے, اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے؟ اس کی مثال دے کے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة. اللہ اکبر, کیسی مثال دی اللہ نے. جو کسان آنکھوں سے دیکھتا ہو, مشاہدہ کرتا ہو, دانا جا رہا ہے, حقیقت میں لے کے آ رہا ہے. ایک دانا 700 دانوں کو لے کے آ رہا ہے. ایسے ہی جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک کے بدلے 700 دانے لے کے آتا ہے. یقین ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب بندہ حج پہ خرچ کرتا ہے اور عمرے پہ خرچ کرتا ہے, کیا سمجھتے لوگ؟ لاکھوں روپے چلا گیا, لاکھوں روپے چلا گیا. حدیث میں آتا ہے اس چلے جانے کو تو نظر آتا ہے لیکن لگ کے کتنا آئے گا نظر نہیں آتا. المعتمرین والحجاج, عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے, وفد اللہ, اللہ کا وفد ہے. جب یہ مانگتے ہیں تو اللہ عطا فرماتا ہے, اور جو یہ خرچ کرتے ہیں اس کا بدل عطا فرماتا ہے, اور ہمیشہ کے لیے ان سے فقر کو ختم کر دیتا ہے. اب یہ فقیر نہیں ہوں گے, ہمیشہ غنی رہیں گے. اور غنا صرف مال کا نام نہیں ہے, غنائے نفس اصل چیز ہے. غنائے نفس حاصل ہو جاتی ہے. تو بظاہر کیا ہوا, لاکھوں روپے چلا گیا حاجی کا, لیکن اللہ فرماتے نہیں, ایک دانہ خرچ کریں گے تو اس کی مثال اس دانے کی ہے جہاں 7 بالیاں اگتی ہیں. چاہے وہ دانہ خرچ ہو حج میں, یا زکات میں, یا تعمیر مسجد میں, یا تعمیر مدرسہ میں, یا قرآن کریم کی اشاعت میں, یا غریبوں کی دیکھ بھال کرنے میں, یتیموں بیواؤں پر, چاہے جہاں خرچ کریں اللہ کے راستوں میں. اللہ فرماتے ہیں ایک دانے کی مثال مثل الذین, مثال ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالهم اپنے مالوں کو, اموال مال کی جمع فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ ہر کار خیر ہے. ہر کار خیر کو بولتے ہیں فی سبیل اللہ. لیکن حدیث شریف میں آیا ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, جب مطلق کہا جائے گا فی سبیل اللہ تو اس سے مراد ہوگا حاجی اور غازی. حاجی اور غازی. ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ میرا اونٹ ہے, میں نے منت مانا تھا کہ اس کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا, فی سبیل اللہ. یہ آپ کے حوالے ہے. آپ نے کہا لے جاؤ اس اونٹ کو حاجیوں کے قافلے میں دے دو. معلوم کیا ہوا؟ فی سبیل اللہ کا مصداق حاجیوں کا قافلہ اور غازیوں کا قافلہ, یعنی مجاہدین کا قافلہ. تو فی سبیل اللہ کا اصل مصداق کون ہے؟ حاجی اور غازی. اس کے عموم میں سب داخل ہیں. کمثل حبۃ, جیسے مثال ہے ایک دانے کی, انبتت اگایا اس ایک دانے نے 7 سنابل, 7 بالیں, 7 سنابل جمع ہے سنبلہ کی, سنابل 7 بالیں, فی کل سنبلۃ, ہر بالی میں ہیں 100 حبہ, 100 دانے. گن کر دیکھ لو, گن کر دیکھ لو. ہم الحمدللہ کسان بھی ہیں, پہلے کسان ہیں. یہ تو محض اللہ کا فضل ہے کہ گاؤں سے بلا کر بٹھایا شہر میں. اور آپ کو شاید نہیں معلوم ہے, گاؤں سے شہر بلانا یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. سنایا تھا میں آپ کو, گاؤں میں مشاہدہ کرواتے پہلے ایک دانے میں 7 بالیاں ہوتی ہیں اور سب میں 100 دانے ہوتے ہیں. گن کر دیکھ لو, وہاں توڑ کر 100 دانے ہوتے ہیں. یہ مثال کسان کو نہیں معلوم ہوتی, کیوں؟ بتاتا ہی نہیں کوئی. وہاں قرآن کون کھولتا؟ قرآن کھول کر بتانے والا, سمجھانے والا انہیں کون دیتا؟ جتنے علماء بھاگ کے شہر میں آ جاتے, ہم بھی تو بھاگ کے شہر میں آ گئے. اب آپ کا فریضہ ہے کہ گاؤں بھیجو علماء کو. حضرت یوسف علیہ السلام جب ملاقات ہوئی ان کے والد سے تو کہا اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو گاؤں سے شہر میں یعنی ملک مصر میں بلا لیا. یوسف رکو آخری پڑھ کر دیکھ لو, وجاء بکم من البدو, تم کو بلا کر آیا گاؤں سے شہر کی طرف. تو اللہ کی شان ہے. جلال کے حاشیے پر ایک روایت دیکھا میں, اسی آیت کے تحت لکھا ہوا ہے من یرید اللہ بہ خیرا ينقلہ من البادیہ الی الحاضرہ. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر خیر کا فیصلہ کرتے ہیں تو اسے گاؤں سے شہر منتقل کر دیتے ہیں. جتنے امام گزرے ہیں گاؤں سے شہر میں آئے, امام بخاری شہر میں گاؤں سے آئے, امام مسلم, امام ابو داؤد, امام نسائی, سب کے سب گاؤں میں پیدا ہوئے, شہر میں بھاگ کے آئے, کیونکہ شہر میں زیادہ خدمت ہوتی ہے. لیکن ایسی چیزوں کا مشاہدہ شہر میں نہیں ہوتا, گاؤں میں ہوتا ہے. آپ جا کر دیکھیں کبھی کبھی, قل سیروا فی الارض, زمین میں سیر کرو, دیکھو ایک دانے میں 7 بالیاں, ہر بالی 100 دانے ہوتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ دگنا کرتا ہے, یضاعف بڑھاتا ہے, لمن یشاء جس کے واسطے چاہتا ہے. یہاں ایک بات اور کر دوں, بعض دفعہ دانے سے بالیاں ہی نہیں نکلتی, اور بعض دفعہ بالیاں پانی کے بغیر خشک ہو جاتی, اور بعض دفعہ 2 بالیوں میں دانے آتے, باقی میں دانے نہیں آتے. یہ سب کیا ہے؟ یہ بتانا ہے کہ تم نے ٹائم پر پانی نہیں دیا, تم نے ٹائم پر کھاد نہیں دیا, تم نے توجہ نہیں کیا. یہ دلیل ہے کہ جب دینے والا عدم اخلاص سے دیتا ہے تو اس کے دانے میں 700 گنا اضافہ نہیں ہوتا. یہ ہے لمن یشاء کا مطلب, خلوص سے دیں گے, توجہ کے ساتھ دیں گے, عمدہ مال دیں گے. کیا ہوتا ہمارے پاس کھانا سڑ گیا, گھر میں کوئی نہیں کھائے گا, دے دو اللہ کے نام پہ. یہ دیں گے تو اضافہ ہوگا. قرآن کریم کے اسی صفحے میں آگے روایت آ رہی ہے, آیت کے الفاظ موجود ہیں. ایسی چیزیں اللہ کے راستے میں مت دو کہ اگر تم کو دیا جائے تو تم خود قبول نہ کرو, مگر یہ کہ چشمپوشی کر جاؤ, آنکھیں بند کر کے لے لو. جب تم کو پسند نہیں ہے تو وہ چیز تم اللہ کے نام پہ کس طرح دے سکتے ہو؟ تو یہ ہے اصل میں یضاعف لمن یشاء. جتنا خلوص ہوگا, جتنا محبت ہوگی, جتنی عطا ہوگی, اتنا اللہ اضافہ فرمائیں گے. حدیث میں آتا ہے جب زکات وصول کرنے جاؤ تو لوگوں کے اونٹ سے, گھوڑوں میں سے بہترین مال چن کے مت لو, نہ سب سے خراب لو, نہ سب سے عمدہ لو, بیچ کا لو, خراب مت لو, منع فرما دیا. اور 3 کا واقعہ لکھا ہے بخاری کے اندر, بہت طویل واقعہ ہے, وہ تنہا 1 گھنٹہ چاہتا ہے اکیلے. ایک حدیث بہت طویل ہے, اس میں سے ایک ہے جس کے بال نہیں تھے, گنجا تھا,
اور ایک وہ تھے جس کے جسم میں پورے چمڑے خراب ہو گئے تھے, کوڑی ہو گیا تھا. ایک تھا جو اندھا تھا. تینوں دعا کرتے ہیں, تصویر اشارہ کرتا ہوں میں, تینوں دعا کرتے ہیں, اللہ اگر ہم کو ایسا دیا تو ایسا کریں گے, ایسا دیا تو ایسا کریں گے. سن لیا اللہ نے, ان کے بال ٹھیک ہو گئے, ان کی کھال ٹھیک ہو گئی, ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی, سب ٹھیک ہو گئے. اب پیسہ کمائے, خوب مالدار ہوئے. فرشتہ بھیجا اللہ نے, جا کے مانگ کے میرے نام پہ. فرشتہ بشکل فقیر کھا ہو کے مانگتا ہے, بولتا ہے میاں اللہ کے نام پہ دے دو. کہا جاؤ میاں بڑی محنت کیا ہوں میں. فرشتہ یاد دلاتا ہے, کیا تمہارے جسم پر چمڑا خراب نہیں تھا؟ کہا کب کی بات کر رہے ہو تم, میں تو پہلے سے خوبصورت ہوں, بھول گیا سب. تو وہاں کیا ہوا, سب نے انکار کیا. فرشتہ نے کیا بدوا کیا, جیسے تم تھے اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے. تو جو جیسا تھا تو ویسا ہو گیا. اس میں سے ایک تھا جس نے کہا حقیقت میں ایسا میں تھا, تم جیسا کہہ رہے ہو, مجھ پہ اللہ نے کرم فرمایا ہے, یہ ساری عطا اللہ کی ہے, یہ پورا مال اللہ کا ہے, جو چاہے لے جاؤ. فرشتہ کہتا ہے مجھے تم سے لینا نہیں ہے, مجھے لینا دینا کچھ نہیں ہے, میں تو امتحان لینے آیا تھا, تم پاس ہوئے, دونوں فیل ہو گئے. یہ قصہ طویل ہے, بخاری میں درج ہے, اس لیے بولتا ہوں اللہ کے نام پہ پھٹا ہوا مت دو, اور اللہ کے نام پہ اترا ہوا سا ہوا کھانا مت دو. ایسی چیز پیش کرو جو تمہیں اگر دی جائے تو تم خوش ہو جاؤ. چوتھے پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم بر کو, تقوی کو, اللہ کے قرب کو اس وقت تک نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ وہ نہ خرچ کر دو جو تمہارا محبوب ہے. تحبون, محبوب ہے. اس صحابی نے کہا میری محبوب ہے, میرا باغ ہے, میں قربان کرتا ہوں اس وعدے پر کہ میں اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہوں. اے نبی آپ گواہ بن جائیے. وہ باغ بھی دیکھ کے آیا ہوں مدینے میں, دکھایا گیا یہ باغ, یہی باغ ہے ابو درداء کا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے پیش کر دیا اللہ کی کتاب میں. آج ہمارے اندر ان آیتوں کو سمجھنے کا وقت ہی نہیں ہے, اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے, اور ماحول اتنا کشیدہ ہے کہ کوئی کرنا چاہے تو اس کا مذاق اڑائیں گے, ہنسی اڑائیں گے اس کی. کوئی شادی کر لیا بغیر دہیج کے, بغیر تھوڑے بڑے رقم کے, الو ہے یہ, پیسہ آیا تھا چھوڑ دیا اس نے, کیونکہ ماحول لینے کا ہے, تو ماحول خراب ہو گیا. اس کو اچھا بنانا ذمہ داری ہماری ہے. آگے فرمایا واللہ واسع علیم, اللہ وسعت والے ہیں اور علم والے ہیں. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں, ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, پھر نہیں پیچھے لاتے ہیں اس کے جو انہوں نے خرچ کیا ہے احسان کو اور نہ تکلیف کو. کبھی کبھی دے کر تانا مارتے ہیں, ارے میاں بھول گئے, تم کو دیا تھا میں اس دفعہ, تم پر یہ کیا, تم پر یہ کیا, تم پر وہ کیا. من کے معنی احسان جتانا, اور اذى کے معنی تانا دینا, تکلیف پہنچانا. تو دو شرط ہے, خرچ کرنے کے بعد اگر کوئی تانا مارتا ہے اجر باطل, طنز کرتا ہے اجر ختم, کیونکہ دو شرطیں ہیں, ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, نہ من لائے نہ تکلیف لائے. لهم اجرهم عند ربهم, ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے, ولا خوف علیہم, نہ ان پر خوف ہوگا, ولا هم يحزنون, نہ وہ غمگین ہوں گے. تو دینا اچھی چیز, اور دینے کے بعد نہ احسان جتانا نہ تکلیف پہنچانا, یہ سوچنا کہ اللہ کا بندہ قبول کر لیا اور میرے لیے اجر کا سبب بن گیا. قیامت سے پہلے سن لو, حدیث مبارک ہے, ایک زمانہ آئے گا لوگ رقم لے کے پھریں گے, کہیں گے قبول کر لو, اور کوئی نہیں ملے گا قبول کرنے والا. قبول کرے گا نہیں تو اجر ملے گا نہیں. احسان مانو کہ ابھی قبول کرنے والے باقی ہیں. ایک صاحب کے پاس پہنچے گا, وہ کہے گا ابھی تم نے دیر کر دیا, تو آپ پہلے اگر لائے ہوتے تو میں قبول کر لیتا, اب تو میں قبول نہیں کروں گا. حدیث میں آتا ہے یہ زمانہ آنے سے پہلے خرچ کر لو, بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو, موت سے پہلے حیات کو بہتر سمجھ لو, فقر و فاقے سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھ لو, بندگی کے لائق ہو ابھی بندگی کر لو, خرچ کرنے کے موقع میں ہو خرچ کر لو, مبادہ وقت آ جائے اس کام کے قابل نہ رہ جاؤ گے. یہاں تک مضمون پورا ہونے سے پہلے ابھی کچھ حصہ باقی ہے. اگر کوئی خرچ نہیں کر سکتا تو اس کے بدلے میں کیا کر سکتا ہے, وہ ہے زبان سے بہتر بول دینا, بڑی قیمت ہے اس کی بھی. تو انشاءاللہ گفتگو یہاں سے آئندہ ہفتے میں ہوگی. اب 3 بج چکا ہے, دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ہیں عمل کرنا آسان فرمائیں, اور جو خامیاں کوتاہیاں ہیں اپنے کرم سے معاف فرمائیں. میرے بھائی